एपिसोड 337। एज़रेट की गुफ्तगू मेरे अंदर मजीद खिड़कियां खोल रही थी। ये बात यकीनी थी कि हमें यहाँ मौजूद निगरानों पर काबू पाने और कैदियों को आज़ाद कराने में कुछ वक्त लगता, और इस दौरान में रिनाट की तरफ से मजीद फौज का भेजा जाना लाजमी था। अगर वह हमारा रास्ता रोक लेती तो अमलन हम भी कैदी बनकर रह जाते। अगर फौज देर से आती तब भी हमें इतने सारे अफराद के साथ निकलना होता और फिर उनको मुसल्ला करना होता। तब कहीं जाकर हम इस काबिल होते कि फसील और गेट पर कब्जा करते। मगर जाहिर है इस दौरान में रिनाट और उसके आदमी यूं हाथ पर हाथ धर के ना बैठते, और सबसे बड़ा खतरा मुझे डेविडसन कंपनी से था, जिसके पास लाजमी आतिशी असलहा था। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमें खुद को यकजा और मुनज़्ज़म करने के लिए वक्त दरकार था, लेकिन ये वक्त हमें मिलता कैसे, इस बारे में गौर करना था। अब सबसे पहले हमें कैद खाने के हिफाजती इंतजाम का मुकम्मल जायजा लेना था, और इसके लिए ज़रूरी था कि हम खुद आगे जाते। कैद खाने की इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसका रकबा मुश्किल से 1 कनाल था। अगर उसमें 5 हुर्रियत पसंदों और दूसरे शहरियों को रखा गया था तो उनकी हालत का सोचा जा सकता होगा, क्योंकि सूरत में उनको बहुत मुश्किल से रखा गया होगा। ये अकब से एक दूसरी इमारत से मिली हुई थी। इसी तरह शाहरा पर उसके आगे एक इमारत और थी, गोया उसका शाहरा वाला और उसका मैदान का हिस्सा खाली था, लेकिन इस तरफ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। निचली मंजिल पर सपाट दीवार थी, अलबत्ता ऊपरी मंजिल पर एक कतार में 4 खिड़कियां थीं। खिड़कियां मजबूत लकड़ी से बनी थीं और ये बंद थी। रिबक ने कहा, अगर हम इन 6 सिपाहियों पर काबू पा लें? वो कैसे? मैंने पूछा। हम उनको तीरों से निशाना बना सकते हैं। नहीं, दरमियानी फासला ज्यादा है। अगर एक भी बच गया और उसने चीख मारी तो सारा खेल खराब हो जाएगा। मैंने इनकार कर दिया। इस दौरान में मैं देख रहा था कि यही इमारत शाहरा तक भी जा रही थी। मैंने उन सबको वहीं रुकने का कहा और खुद छत पर लेटा हुआ रेंग कर शाहरा वाले हिस्से की तरफ जाने लगा। मगर इमारत की छत शाहरा से पहले खत्म हो गई। उससे आगे जरा सा हाथा था। यहाँ से मुझे कैदखाने के सामने वाला हिस्सा किसी कदर नजर आ रहा था। कैदखाने के आगे सड़क के साथ कम से कम 1 दर्जन सुरमई वर्दी वाले सिपाही खड़े थे, यानी यहाँ ज्यादा पहरा था। मैं छत से नीचे उतरा और हाथे की दीवार से सर निकालकर बाहर देखा तो इस बार मुझे वाज़ेह दिखाई दिया। कैदखाने के सामने 2 दर्जन के करीब सिपाही थे, मगर इसके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आगे गैर अहम सरकारी इमारतें थीं। शाही इलाका यहाँ से खासे फासले पर था। ये बात हौसला अफजा थी, यानी मदद आने में वक्त लगता। इसके बावजूद हमारे पास वक्त कम होता। मैं सोच रहा था कि हमें अपने साथियों को भी यहीं बुलाना होगा। हमें मजीद अशिया की जरूरत थी, खासतौर से असलहा और खुराक की। इत्तेफाक से हमारे साथ एज़रेट का एक आदमी था, जिसने गोदाम तक हमारी रहनुमाई की थी। मैंने वापस आकर उससे पूछा, तुम जानते हो यहाँ असलहा और खुराक के गोदाम कहाँ हैं? उसने सर हिलाया। जानता हूँ, लेकिन शायद वहाँ कुछ ना मिले, क्योंकि 1 महीना पहले शाही हुक्म से सब कुछ शाही महल के गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया था। फिर भी मैं देखना चाहूंगा। मैंने एज़रेट की तरफ देखा। तुम और रिबक वापस जाकर बाकी साथियों को भी यहीं ले आओ। वो फौरी रवाना हो गए। मैं और दूसरे उस आदमी की रहनुमाई में असलहे और खुराक के गोदामों की तरफ रवाना हुए। मैं सोच रहा था कि शाही इलाका इतना बड़ा नहीं था जो सारे शहर की खुराक और पूरी फौज के लिए बनाए जाने वाला असलहा समेट लेता। यह मुमकिन था बड़ी मिकदार में खुराक और असलहा ले जाया गया हो, मगर कुछ ना कुछ मिकदार उन गोदामों में होगी। चंद मिनट बाद हम एक गोदाम के सामने थे। एज़रेट के आदमी ने बताया, यह खुराक का गोदाम है। मुतरजम के तौर पर एरेट मेरे साथ था। हम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो कई बड़े हॉलों पर मुश्तमिल एक गोदाम का बड़ा हिस्सा खाली था, मगर मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला जब हमें एक कोने में बड़े साइज के मटकों में अजनास का कुछ हिस्सा मिला। यह हमारी खुराक की कई दिन की जरूरत पूरी कर सकता था। इस बड़े गोदाम में बस यही था। एज़रेट के आदमी ने बताया कि इसके अलावा भी कई गोदाम थे जहां खुराक रखी जाती थी, मगर मैंने अब खुराक के बजाय असलहे के गोदाम तक चलने को कहा। असलहे का गोदाम यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं था। 2 गलियों बाद एक मजबूत इमारत असलहे का गोदाम साबित हुई, मगर यहाँ हमें कुछ न मिला सिवाय चंद बेकार नेजों और छोड़ी हुई कमानों के। अलबत्ता दर्जन भर ढालें थीं जो तीरों से बचाती थीं। उनके सिवा सारा असलहा समेट लिया गया था। एज़रेट का आदमी मजीद किसी ऐसे गोदाम से नावाकिफ था जहां असलहा रखा जाता हो। हम उस जगह पहुंचे जहां से हम गोदामों और कारखानों वाले इलाके में दाखिल हुए थे। बाकी अफराद को भी उसी जगह से आना था। जब तक हम उस जगह पहुंचे, एज़रेट और रिबक बाकी सबको ले आए थे और वो मौका देखकर शाहरा अबूर करने लगे। 6 अफराद के ग्रुप की सूरत में वो इस तरफ आने लगे। 10 मिनट में सब अहाते के अंदर आ चुके थे। उनमें आरिगा और उसके साथी नहीं थे। उनको इसी तरह बाग में बंधा छोड़ आए थे। अलबत्ता साशा को साथ ले आए थे, मगर उसे यहाँ एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया जहां से वो अज खुद आज़ाद ना हो सके और ना ही किसी को मदद के लिए पुकार सके। हम खुराक वाले गोदाम तक आए। खुराक देखकर सब खुश हुए, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं रहा था। तय हुआ कि फिलहाल इसी गोदाम को ठिकाना बनाया जाए। इस दौरान में मैं अपने जहन में मंसूबे को हतमी सूरत दे चुका था। मैंने उनसे कहा, सबसे पहले हमें बाहर मौजूद सिपाहियों से निमटना है। उनकी तादाद 30 के लगभग है। कोशिश करने के 2 बदू मुकाबले की नौबत कम आए और उनको तीरों का निशाना बनाया जाए। अगला मरहला अंदर घुसकर रिनाट के आदमी को खत्म करना और अपने साथियों को आजाद कराने का है। क्या हम सामने से दाखिल होंगे? एज़रेट ने पूछा। सिर्फ सामने से नहीं, बल्कि उस तरफ से भी। मैंने कैद खाने के बराबर वाले मैदान की तरफ इशारा किया। ऊपर निगरान है। सबसे पहले उसे तीर का निशाना बनाना है, फिर कमंड डालकर ऊपर जाना होगा। उनके पास मुड़ी हुई लकड़ी से बनी मजबूत कमंदें थीं
ان کی مدد سے وہ 2-3 منزلہ بلند عمارت پر بھی چڑھ سکتے تھے۔ ایرٹ نے سر ہلایا۔ یعنی ہمیں 2 طرف سے حملہ کرنا ہے؟ بالکل، اس کے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ ممکن ہے قید خانے کا دروازہ حملہ ہوتے ہی اندر سے بند کر لیا جائے اور اسے توڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اس صورت میں اوپر سے کیا جانے والا حملہ کارگر ہوگا۔ اس طرف سے کتنے آدمی حملہ کریں گے؟ کم سے کم 30 آدمی ادھر سے حملہ کریں گے۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک گروہ پیچھے رہے گا۔ وہ نہ صرف عمارت میں نظر آنے والے دشمنوں کو نشانہ بنائے گا، بلکہ اگر آس پاس کہیں سے رینارڈ کے آدمی آتے دکھائی دیں تو انہیں بھی روکے گا۔ سامنے سے جانے والے بھی اتنے ہی ہوں گے، باقی افراد کمک کے طور پر ہوں گے۔ جہاں ان کی ضرورت ہو ان کو طلب کر لیا جائے۔ ایک اور بات ہے، ہمیں اسلحے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے دشمن کا اسلحہ ہرگز نہ چھوڑا جائے، ایک تیر اور سنگی چاقو کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آزاد کرانے والوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اسی جگہ لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیڑھیوں کی ضرورت ہوگی کہ آزاد ہونے والے ان کی مدد سے بآسانی سے روا سکیں۔ رسیوں سے یہ کام دیر میں اور دشواری سے ہوگا۔ سیڑھیاں کہاں سے ملیں گی؟ ریبک نے پوچھا۔ اسی علاقے سے۔ میں نے یقین سے کہا۔ سیڑھی بنانے والا کارخانہ یہی تھا اور ایزریٹ کا آدمی اس سے واقف تھا۔ میں نے 1 درجن افراد کے ساتھ اسے روانہ کیا کہ وہ جا کر سیڑھیاں لے آئے۔ سیڑھیوں کے علاوہ ہمیں آگ لگانے والے روغن کی ضرورت تھی، مگر اس کے بارے میں سب لائن تھے کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ اس کے لیے ایک ٹیم روانہ کی جو گوداموں میں آتشی روغن یا اس کے علاوہ جو کام کی چیز ملے وہ لے آئے۔ اب اگلا مرحلہ تھا ڈرامے کی تیاری کا، جس کی مدد سے ہمیں قید خانے کے نزدیک پہنچنا تھا۔ اس کے لیے 15 افراد کا انتخاب کیا گیا۔ وہ سب کمزور صحتوں والے اور دیکھنے میں عام شہری لگتے تھے۔ پہلے آریگا اور اس کے ساتھیوں کو استعمال کرنے کا سوچا تھا، مگر اس میں قباحت تھی کہ اگر وہ غیر متوقع طور پر آزاد ہو جاتے یا بول پڑتے تو ہمارا راز قبل اس وقت کھل جاتا۔ اس لیے انہیں وہیں باغ میں چھوڑ دیا گیا اور ساتھ لے جانے کے لیے تمام اپنے ساتھی منتخب کیے گئے۔ ایزریٹ کی مدد سے ماہر تیر انداز پہلے الگ کر لیے گئے تھے۔ انہیں قید خانے کے ساتھ گوداموں کی چھتوں پر لگا دیا گیا تھا، یعنی ہر ایک کو اس کی جگہ بتا دی گئی تھی، مگر فی الحال وہ چھت پر نہیں تھے۔ خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت انہیں قید خانے کے نگران مینار سے دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے وہ اسی وقت اپنی جگہوں پر جاتے جب حملے کا وقت آ جاتا۔ سیڑھیاں لینے کے لیے جانے والے آ گئے۔ اس دوران میں ہم اپنا ڈرامہ ٹیم تیار کر چکے تھے اور انہیں سمجھا چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ کسی قدر ریہرسل بھی کر لی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دوسری ٹیم بھی آ گئی اور اس نے رپورٹ دی کہ آتشی روغن کہیں نہیں ملا۔ البتہ ایک گودام سے انہیں کچھ اسلحہ ملا تھا جسے وہ سمیٹ کر لے آئے تھے۔ اس میں 50 کے قریب نیزے، اتنے ہی تیروں کے ترکش اور کمانیں تھیں۔ یہ بھی غنیمت تھا۔ اس حملے میں سب سے اہم کردار تیر اندازوں کا تھا۔ وہ جتنا طاق کر نشانہ لگاتے اتنی ہی جلدی ہم اندر گھسنے میں کامیاب رہتے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں اسلحے کی اشد ضرورت تھی، اور جتنا بھی اضافی اسلحہ ملتا ہماری کامیابی کے امکانات اتنے ہی بڑھ جاتے۔ میرا اندازہ تھا کہ آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے اور شاید یہ صبح سے پہلے کا پہر تھا، مگر ابھی روشنی ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے۔ میرے حساب سے حملے کا بہترین وقت رات کا آخری پہر تھا۔ اس میں ابھی وقت تھا۔ میں نے ایرٹ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گوداموں اور کارخانوں میں کوئی ایسی عمارت تلاش کرے جہاں قید خانے سے چھڑائے جانے والے افراد کو رکھا جائے۔ ان میں سے اکثریت کی حالت خراب ہی ہوتی اور فوری طور پر وہ کسی سرگرمی میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوتے۔ انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہوتی۔ خوراک کے خالی گودام بھی خاصے بڑے تھے، لیکن وہ اس جگہ سے بہت نزدیک تھے، اور اگر رینارڈ کے آدمی یہاں آ جاتے تو سب سے پہلے انہی گوداموں کو چیک کیا جاتا، اس لیے یہاں سے دور نکل جانا ضروری تھا۔ ایک عمارت کا انتخاب کر کے خوراک کا ذخیرہ بھی وہیں پہنچا دیا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مگر ضروری کام بھی نمٹ گئے تھے۔ بالآخر آرگون میں وہ وقت آ گیا جب میں پوری طرح حرکت میں آتا۔ شاید یہی اصل جنگ کا نقطہ آغاز تھا۔ تقریباً 50 افراد پر مشتمل منتخب دستہ لے کر ہم گوداموں اور کارخانوں سے نکل کر مرکزی شاہراہ پر آئے۔ ہم میں سے 15 افراد عام لباس میں تھے۔ ان کے لباس پھٹ گئے تھے اور ان کے جسموں اور لباس پر جگہ جگہ سرخی نمایاں تھی۔ وہ ہمارے گھیرے میں لڑکھڑا کر چل رہے تھے اور ہم خاص سپاہ کی سرمئی وردیوں میں تھے۔ ہم نے انہیں پوری طرح گھیر رکھا تھا جیسے وہ قیدی ہوں اور مقابلے کے بعد گرفتار ہوئے ہوں۔ اس دستے کا سربراہ ایزریٹ تھا۔ میں نے اسے سربراہ اس لیے بنایا کہ میں نے محسوس کیا کہ ریبک، ایرٹ اور قلعوں سے تعلق رکھنے والے دوسرے نوجوان یہی زبان ذرا مختلف لہجے میں بولتے تھے، جبکہ ایزریٹ بالکل مقامی لہجہ رکھتا تھا کیونکہ اس کا تعلق آرگون سے ہی تھا۔ پھر وہ تجربے کار اور ذہین آدمی بھی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس میں موقع کی مناسبت سے سوچنے کی صلاحیت تھی۔ ہم ممکنہ حد تک فوجی چال ڈھال کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، مگر ہماری وردیوں پر مخصوص نشانات نہیں تھے۔ نشانات والی جگہ کو ہم نے اسلحے اور دوسری چیزوں سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہمارے پاس اضافی کمانیں اور ترکش تھی، اسی طرح اضافی نیزے تھے، جیسے گرفتار لوگوں سے اسلحہ بھی ملا ہو۔ ابھی شاہراہ پر آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ مجھے کسی قدر تعجب تھا کہ رینارڈ کے آدمیوں نے باقی شہر کو یوں چھوڑ رکھا تھا جیسے اس سے کوئی غرض ہی نہ ہو، اور صرف خاص حصوں تک محدود تھے، حالانکہ انہیں ان حصوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اس طرح انہوں نے شاہی اور سرکاری علاقے سے متصل گوداموں اور کارخانوں کے علاقے کو بالکل خالی چھوڑا ہوا تھا۔ حالانکہ یہاں پہرا ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ رینارڈ کے اعلیٰ فوجی افسران اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہے اور صرف انہی احکام پر عمل کر رہے ہیں جو اوپر سے آ رہے تھے۔ 10 منٹ بعد ہم قید خانے کے نزدیک پہنچ گئے۔ شروع میں سپاہی چونکے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ انہی کے بھائی بند چلے آ رہے ہیں تو وہ مطمئن ہو گئے۔ البتہ ہمارے ساتھ قیدیوں کو دیکھ کر ان میں سے 2 افراد ہماری طرف آئے۔ ایزریٹ سب سے آگے تھا۔ انہوں نے اسی سے پوچھا، کون ہے یہ؟ قیدی۔ انہیں قید خانے میں ڈالنا ہے۔ یہاں مزید گنجائش نہیں ہے، اندر اتنے قیدی بھرے ہیں کہ ان کے لیے لیٹنے تو کیا بیٹھنے تک کی گنجائش نہیں ہے۔ انہیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟
کیا تمہیں حکم نہیں ملا کہ باغیوں کو پکڑنے کے بجائے مار دو؟ ملا ہے، لیکن یہ اہم قیدی ہیں، ان سے پہلے معلومات حاصل کی جائیں گی، انہیں کل ایک اعلیٰ افسر کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ تب ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اندر تو گنجائش نہیں ہے۔ مجھے یہاں کے نگران افسر سے ملواؤ۔ ایزریٹ نے مطالبہ کیا، مجھ سے ملو، میں یہاں کا نگران افسر ہوں۔ اس نے ایزریٹ کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اندر گنجائش نہیں ہے تو نہیں ہے، اندر اتنی بدبو ہے کہ میں خود دفتر میں بیٹھنے کے بجائے یہاں بیٹھا ہوں۔ بہرحال کل تک ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد بھی قید خانے کو صاف کرانا پڑے گا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ فیصلے سے مراد میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا، شاید ان سب قیدیوں کو عنقریب ختم کر دیا جاتا۔ یہ فیصلہ ناگزیر تھا، مگر کسی وجہ سے اب تک ٹلتا چلا آ رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے بتدریج یوں پھیل رہے تھے کہ وہ پہرے پر مامور سپاہیوں کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ ایزریٹ سے گفتگو کرنے والا قید خانے کا نگران افسر بات کرتے ہوئے چونکا۔ تمہاری وردیوں کے نشانات کہاں ہیں؟ حملے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے ایرٹ کی طرف دیکھا اور اس نے پرندے کی آواز نکالی۔ تیر انداز اپنی اپنی جگہ سنبھل چکے تھے، ان کے تیر کمانوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ سپاہی اور ان کا افسر پرندے کی آواز پر چونکے اور فوراً ہی سنسناتی آوازوں نے ان کو ہوشیار کیا۔ ان کا افسر چلایا، ہوشیار، حملہ ہوا ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو اس نے ادا کیے۔ اس کے فوراً بعد ایزریٹ کا نیزہ اس کے کھلے منہ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے اتنی سرعت سے وار کیا کہ میں بھی دیکھ نہ سکا۔ تیر اندازوں نے سامنے موجود سپاہیوں کو نشانہ بنایا، ان میں سے 7-8 گرے تھے۔ تیر اندازوں اور ایزریٹ کے حملے کے ساتھ ہی ہم حرکت میں آ گئے۔ قیدیوں کا کردار ادا کرنے والے اپنے لباس میں چھپے سنگی چاقو نکال کر حرکت میں آ گئے، مگر انہوں نے براہ راست حملے کی وجہ سپاہیوں کو گھیر لیا اور دھوکہ دے کر حملے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم ہوشیار تھے، اس لیے ہم نے تذبذب کے شکار سپاہیوں پر ہلہ بولنے میں دیر نہ لگائی۔ جو نزدیک تھے ان پر نیزے سے حملہ کیا اور دور والوں کے لیے تیر کمان سنبھال لیے۔ حملے کے آغاز کے ساتھ ہی جو مرنے سے بچ گئے تھے وہ زخموں کی وجہ سے چلا رہے تھے، اور جو ٹھیک تھے وہ قید خانے میں موجود اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں وہاں چھایا سناٹا اور سکون شور و غل میں بدل گیا، مگر یہ شور و ہنگامہ رینارڈ کے شاہی علاقے میں موجود سپاہ تک نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ اگر قریبی کو دستہ مقیم ہوتا تو وہ سن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ خبردار کرنے کے لیے کوئی سنگ پھونکا جاتا تو رینارڈ کے آدمی ہوشیار ہو جاتے۔ دوسرے سے بے نیاز ہو کر میں نیزے سمیت اس سپاہی پر جھپٹا جو اپنے افسر کے مرنے کے بعد ایزریٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایزریٹ کا نیزہ افسر کی کھوپڑی میں پھنس گیا تھا اور وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ سپاہی ایزریٹ کو اپنے نیزے کا نشانہ بناتا، میرا نیزہ اس کے نیزے والے بازو میں اتر گیا۔ اس نے دھاڑ کر نیزہ چھوڑا اور میرے نیزے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں نے اپنا نیزہ چھوڑ کر اس کا نیزہ اٹھا لیا اور اس بار اس کی گردن کو نشانہ بنایا۔ اس کا اپنا نیزہ اس کی گردن میں اترا تو اس نے میرا نیزہ چھوڑ کر اسے تھام لیا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اپنا نیزہ واپس لے لیا۔ شکریہ۔ ایزریٹ نے میری طرف دیکھا اور قید خانے کے دروازے کی طرف بڑھا جو کھل گیا تھا، اور اندر سے مزید سپاہی باہر آ رہے تھے۔ آنے والوں کی تعداد 2 درجن کے لگ بھگ تھی۔ اب رینارڈ کے سپاہیوں کی تعداد تقریباً ہمارے مساوی ہو گئی تھی، اس لیے پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے تحت ہم پیچھے ہٹنے لگے اور سب نے تیر کمان سنبھال لیے۔ دوسری طرف تیر انداز دستے میں سے آدھے یعنی 15 تیر انداز اس طرف موجود سپاہیوں سے نمٹنے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور اب بلندی سے قید خانے کے سامنے موجود سپاہیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمانڈو والا دستہ اپنا کام کرنے کو تیار تھا۔ شاہراہ کے اس طرف آنے کے بعد ہم پوش علاقے کے ساتھ لگے بڑے تنوں والے درختوں کی آڑ لے رہے تھے اور یہاں سے قید خانے کے سپاہیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ سامنے موجود سپاہیوں میں سے 1.5 درجن گر چکے تھے اور ہمارے بھی 3 آدمی نشانہ بنے تھے۔ سپاہی اپنی ڈھالوں کی پناہ لے رہے تھے، مگر ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ اگر وہ ہماری سمت ڈھال کرتے تو گودام کی عمارت پر موجود تیر انداز انہیں نشانہ بنا سکتے تھے، اور اگر وہ ان کی طرف ڈھال کرتے تو ہمارا نشانہ بنتے۔ پھر ہم ان کے پیروں کو نشانہ بنانے لگے جو ڈھال سے باہر تھے۔ آنے والے چند منٹوں میں مزید کوئی 10 سپاہی ہمارا نشانہ بنے اور اتنے ہی زخمی ہوئے تو ان کا حوصلہ جواب دے گیا۔ انہوں نے پلٹ کر عمارت میں گھسنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتے دھماکے سے مرکزی دروازہ بند ہوا اور جو باہر تھے وہ باہر ہی رہ گئے۔ باہر آنے والوں کی تعداد 2.5 درجن تک پہنچ گئی تھی۔ اتنے ہی باہر بھی تھے، یعنی 60 کے قریب سپاہی تھے۔ ان میں سے 25 مارے جا چکے تھے اور 15 زخمی تھے، گویا لڑنے کے قابل صرف 20 تھے۔ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں دیر نہ لگائی کہ وہ ہم سے نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دی اور ہاتھ اٹھا کر جاں بخشی کی درخواست کرنے لگے، مگر ہمارے ساتھ موجود حریت پسند غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایزریٹ کے روکتے روکتے مزید چند سپاہیوں کو مار دیا۔ مجھے ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ اندر گھسنے والے ہمارے آدمیوں نے دروازہ بند کیا تھا اور اب وہ اندر موجود سپاہیوں سے نمٹ رہے تھے۔ چیخو پکار کی باہر تک آتی آوازیں بتا رہی تھیں کہ اندر جنگ ابھی جاری تھی۔ ایزریٹ کے آدمی گرفتار سپاہیوں کی مشقیں کسنے لگے۔ میں اور ایزریٹ دروازے تک پہنچ گئے اور دستک دے کر اسے کھولنے کو کہنے لگے۔ اندر سے آتی آوازوں کے پس منظر میں ہمیں چلانا پڑ رہا تھا۔ اندر گھسنے والے دستے کا سربراہ ریبک تھا۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ اس کا سرمئی لباس خون میں رنگا ہوا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، ہم نے اندر قابو پا لیا ہے، کچھ بچے ان سے نمٹ رہے ہیں۔ ہم اندر آئے اور نگران افسر کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ اندر شدید بدبو تھی اور قیدیوں کو جانوروں کی طرح کوٹریوں میں ٹھونسا ہوا تھا۔ ان کو رفع حاجت کے لیے بھی باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم سبھی کوٹریوں کے دروازے کھولنے لگے۔
کم خوراکی، کم آرام اور غیر انسانی ماحول میں رہنے کی وجہ سے سب کی حالت بری تھی۔ وہ یوں باہر نکلے جیسے جانور آزاد ہوتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مرد غضبناک تھے۔ انہوں نے باہر آتے سب سے پہلے پکڑے جانے والے سپاہیوں پر حملہ کیا اور انہیں بے دریغ مارنے لگے۔ باہر موجود گرفتار سپاہی بھی اندر لائے گئے تھے، وہ ان پر بھی ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھے۔ ہمارے آدمیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ ان سے بھی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہاں اسلحہ اور خوراک تلاش کرو۔ وہ سب پھیل کر یہ دونوں چیزیں تلاش کرنے لگے۔ اس دوران میں نے اور ایزرٹ نے بمشکل ان لوگوں کو سمجھایا کہ وہ انتقام کے چکر میں نہ پڑیں۔ اس سے پہلے کہ رینارڈ کی مزید فوجیں آئیں اور ہم محصور ہو کر رہ جائیں، ہمارا یہاں سے نکلنا لازمی ہے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ویسے بھی وہ سبھی سپاہیوں کو ہلاک کر چکے تھے اور جو چند ایک بچے تھے ان کی حالت سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ ذرا سی دیر میں رینارڈ کی خاص فوج کا 10واں حصہ ختم ہو گیا تھا۔ ایزرٹ اپنے ساتھی الگ کر رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہاں کم سے کم 1000 افراد قید تھے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ مال غنیمت اور ان لوگوں کو لے کر ہم باہر نکلے اور ان لوگوں کو فوری طور پر سیڑھیوں کے سہارے گوداموں والے احاطے میں منتقل کیا جانے لگا۔ کمزور، زخمیوں، عورتوں اور بچوں کے لیے سیڑھیاں استعمال کرنا بھی آسان نہ تھا۔ دوسرے انہیں سہارا دینے لگے اور منظم طریقے سے مشکل مرحلہ نمٹا لیا گیا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور ابھی تک شاہی علاقے کی طرف سے کسی کی آمد کے آثار نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ شاید یہ خبر ان تک نہیں پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ رینارڈ اور اس کے آدمی ہوشیار ہوتے، ہمیں منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کرتے ہوئے آرگون کی فصیل اور گیٹ پر قبضہ کر لینا تھا۔ آخری آدمی کے اندر جاتے سیڑھیاں کھینچ لی گئیں اور وہ سب دوسری طرف اتر چکے تھے۔ ہم ان کو اسی عمارت میں لائے جہاں انہیں ٹھہرانا تھا۔ یہ سفر خاموشی سے نہیں ہوا۔ زخمی کرا رہے تھے، بچے اور بعض عورتیں رو رہے تھے۔ انہیں نرمی سے چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کا رونا حق بجانب تھا۔ انہوں نے چند دن میں بہت زیادہ مشکلات دیکھی تھیں۔ اتفاق کی بات ہے ان کی رہائش کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا اس کے احاطے میں پانی کا کنواں تھا۔ پانی دیکھ کر لوگ اس کی طرف لپکے۔ ہم ایک بار پھر انہیں روکنے میں ناکام رہے۔ میں نے ایزرٹ سے کہا، انہیں چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ ان میں سے کتنے ہیں جو فوری طور پر ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہیں۔ تقریباً سب تیار ہیں، مگر جسمانی حالت سب کی خراب ہے۔ بچوں اور عورتوں کو اندر لے جایا گیا۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے کچھ رضاکار فوری طور پر انہیں کھانا پانی دینے لگے۔ میں ایزرٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ کون جسمانی لحاظ سے ہمارا ساتھ دینے کا اہل ہے۔ ہم ان افراد کو علیحدہ کر رہے تھے۔ تقریباً 100 افراد ایسے تھے جو فوری کھا پی کر ہمارا ساتھ دے سکتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے ہمارے پاس اتنے ہی افراد کے لیے اضافی ہتھیار تھے۔ میرے ساتھ ہی آتے ہوئے ممکنہ حد تک سارے ہتھیار، حد تو یہ کہ ذرا بختر تک اتار لائے تھے۔ نئے لڑنے والوں میں ہتھیار تقسیم کیے جا رہے تھے اور انہیں عام سپاہ والے لباس جو پہلے سے ہمارے پاس تھے مہیا کیے گئے۔ کچھ سرمئی وردیاں قید خانے سے ہمارے ہاتھ لگی۔ اگرچہ گودام میں مزید سرمئی وردیاں تھیں مگر فی الحال ہمیں ان کی ضرورت نہ تھی۔ مجموعی طور پر 150 افراد تیار ہو گئے۔ انہیں نہ صرف اندر موجود عام سپاہ کو بے بس کرنا تھا بلکہ قلعے کی فصیل اور گیٹ پر بھی قبضہ کرنا تھا۔ باقی مسلح افراد کو وہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا، حالانکہ وہ بھی ساتھ جانے پر مصر تھے، مگر ان کے لیے ہمارے پاس پورا اسلحہ نہیں تھا۔ پھر یہاں حفاظت کے لیے کچھ لڑنے والوں کا ہونا لازمی تھا۔ جن عورتوں کی حالت بہتر تھی انہوں نے کھانا بنانے اور کھلانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ 1 گھنٹے کے اندر حالات پرسکون اور جیسے معمول پر آ گئے۔ میں حیران ہوا کہ انسان کتنا سخت جان ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ لوگ جانور ہو رہے تھے مگر 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اکثر نے تو نہا دھو بھی لیا تھا۔ تقریباً سبھی غلیظ ہو رہے تھے۔ لباس ان کے پاس تھے نہیں، اس لیے لباس میں ہی نہائے تھے اور انہیں صاف کر لیا تھا۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو کنویں کے پاس عورتیں بچوں کو نہلا رہی تھیں اور ان کے بعد وہ خود کو بھی صاف کرتی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ پانی کا اتنا زیادہ استعمال خود بتا دے گا کہ یہاں انسان موجود ہے۔ یہ پانی نالیوں سے بہ کر باہر بڑی نالیوں میں جا رہا تھا۔ اگرچہ بھی تاریکی تھی تو پردہ تھا مگر دن میں راز فاش ہو جاتا۔ میں نے ایزرٹ سے کہلوایا کہ نہانے دھونے کے بعد پانی کے استعمال میں احتیاط کریں اور صرف اشد ضرورت کے وقت پانی لیں۔ اگر رینارڈ کے آدمی کو ان کی یہ موجودگی کا پتہ چل گیا تو اس بار وہ انہیں قید نہیں کریں گے بلکہ مار دیں گے۔ ایزرٹ نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ پانی بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ ہم باہر نکل کر بیرکس کی طرف جانے والی سڑک پر آئے اور فوجی دستے کی صورت اختیار کر کے وہاں بڑھے۔ ایزرٹ نے عقل مندی کی اور مارے جانے والے نگران افسر اور اس کے ساتھیوں کی وردیوں سے نشانات اتروا لیے تھے۔ اب وہ اس کی اور دوسرے سپاہیوں کی وردیوں پر تھے، یعنی کچھ کے پاس نشانات تھے۔ عام سپاہ کی وردی والا دستہ پیچھے رکھا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے ایزرٹ اور ریبک نے مجھ سے پوچھا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا ہم حملہ کریں گے؟ نہیں، اس کے برعکس ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں طرف سے ایک بھی جان ضائع کیے بغیر فصیل اور گیٹ پر قابض ہو جائیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے انہیں اپنا منصوبہ بتایا تو وہ متفق نظر آنے لگے۔ ہم روانہ ہوئے اور بیرکس کے پاس پہنچے تو اندر سے چند افسران نکل آئے۔ ایزرٹ نے ان سے کہا، شاہ معظم نے حکم دیا ہے مزید کمک میدان جنگ کی طرف روانہ کی جائے۔ ایک افسر آگے آیا، لیکن ہمارے پاس آدمی ہے کہاں؟ یہاں مشکل سے 250 افراد رہ گئے ہیں جو فصیل اور گیٹ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب فصیل اور گیٹ کی حفاظت ہم کریں گے، تم سب تیار ہو جاؤ، وہاں سپاہیوں کی اشد ضرورت ہے۔ اب تک زبانی بات ہو رہی تھی، اس افسر نے پہلی بار کہا، شاہ معظم نے حکم کے ساتھ نشانی بھیجی ہوگی۔ اس کی مراد کسی خاص شے سے تھی۔ ایزرٹ اس سے واقف تھا۔ وہ بولا، چھڑی عجلت میں رہ گئی ہے، اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ حکم کتنی جلدی تعمیل کا متقاضی ہے۔ افسر ہچکچایا اور پھر اس نے پلٹ کر اپنے آدمیوں سے کہا،
سب کو فوری روانگی کا حکم دو. فصیل اور گیٹ پر موجود سپاہ کو بھی بلوا لو, میرے آدمی وہاں تعینات ہوں گے. ایزرٹ نے حکم دیا. چند منٹ میں ہم فصیل کی طرف روانہ ہو رہے تھے کیونکہ وہاں سے عام سپاہ کے آدمی ہٹ رہے تھے. 250 کے قریب عام سپاہی اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے گیٹ کے سامنے جمع ہو رہے تھے. میں بے چین تھا کہ یہ لوگ جلد از جلد گیٹ سے باہر جائیں اور ہم گیٹ بند کر دیں. مجھے خطرہ تھا کہ کہیں رینارڈ کی فوج نہ نمودار ہو جائے اور راز فاش ہو جائے. بیرکس کی طرف سے مزید سپاہی تیار ہو کر آ رہے تھے. ان کے افسران آ چکے تھے, کچھ سپاہی باقی تھے. خدا خدا کر کے اور ایزرٹ کے اشارے پر لکڑی کے بھاری بھرکم دروازے کھولنے والا پہیا گھمانا شروع کیا اور ایک کواڑ کھلنے لگا. میری نظر شہر سے آنے والی اشارہ پر مرکوز تھی, اس لیے میں نے سب سے پہلے اس طرف سے آنے والی سپاہ کو دیکھا. میں نے ایزرٹ کو اس طرف متوجہ کیا اور اس نے دیکھنے کے بعد کڑک کر جانے والے سپاہیوں سے کہا, تم لوگوں کی سستی کی وجہ سے میری شکایت ہوگی. دیکھو, شاہ معظم نے دیکھنے کے لیے دوسرا دستہ بھیج دیا ہے کہ تم لوگ روانہ ہوئے ہو یا نہیں, اور یقیناً تم لوگوں کو بھی بعد میں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سن کر سپاہیوں کے چہرے زرد پڑ گئے. وہ رینارڈ کی صفاقی کے نہ صرف گواہ تھے بلکہ اس میں شریک بھی رہے تھے, اس لیے انہوں نے گیٹ کے پوری طرح کھلنے کا انتظار بھی نہ کیا اور اس کی طرف لگ کے. اس وقت وہ اپنی فوجی تنظیم کو بھی بھول گئے تھے اور ہجوم کی طرف دوڑ رہے تھے. ان کے افسران آگے آگے تھے. ایزرٹ نے ایک بار پھر مشکل حالات کو اپنے حق میں استعمال کر لیا تھا. عام سپاہ بھی نکل رہی تھی کہ میں نے ایرٹ کو اشارہ کیا. وہ ساتھیوں کو تیار کرنے لگا. ان کا بڑا حصہ عجلت میں فصیل پر روانہ کر دیا گیا جہاں سے وہ بہتر حملہ کر سکتے تھے. شہر سے آنے والا دستہ ابھی فرلانگ کے فاصلے پر تھا کہ تمام سپاہی باہر نکل گئے اور پہیا گھمانے والے اب اسے الٹا گھما کر گیٹ بند کرنے لگے. 100 کے قریب افراد فصیل پر جا چکے تھے اور یہ سب اچھے تیر انداز تھے. باقی نیچے تھے جو نیزوں اور 10 بدس لڑائی کے ماہر تھے. ہم اس طرح پوزیشن لے رہے تھے کہ حملے کی صورت میں اپنا بہترین دفاع کر سکتے تھے. رینارڈ کے آدمی جس طرح آ رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں اپنا ہی آدمی تصور کر رہے تھے اور بے فکری سے چلے آ رہے تھے. اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ رینارڈ کی فوجی تنظیم میں کتنی بڑی خامیاں تھیں اور اس کے آدمیوں میں آپس میں رابطے کا فقدان تھا. وہ یہ تو جان گئے تھے کہ قید خانے پر حملہ کر کے قیدیوں کو چھڑا لیا گیا ہے, مگر اس سے بے خبر تھے کہ حملہ کرنے والے انہی کی طرح وردیاں پہنے ہوئے تھے. حملاوروں اور مفروروں کی تلاش میں پارٹیاں روانہ کر دی گئی تھیں اور یہ ان میں سے ایک تھی. دستے میں سپاہیوں کی تعداد 60 سے زیادہ نہیں تھی اور لازمی بات تھی کہ شہر کے دوسرے حصوں میں ایسے ہی دستے روانہ کیے گئے ہوں گے. مجھے فکر ہوئی کہیں انہیں گوداموں والے حصے کا خیال نہ آ جائے. وہاں لڑنے والوں کی تعداد مشکل سے 60-70 افراد پر مشتمل تھی اور ان کے پاس بھی ناکافی اسلحہ تھا. جب قید خانے سے قیدی آزاد کرائے جا رہے تھے تو میں خاص طور سے عورتوں میں روبیر کو دیکھ رہا تھا, مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی. اسے یقیناً کہیں اور رکھا گیا تھا اگر وہ زندہ تھی تو. جب ہم گودام پہنچے تو میں نے چھڑائے جانے والے مردوں میں شامین نامی مرد کا پوچھا, مگر ان میں شامین بھی نہ تھا. اگر وہ قید تھا تو وہ یہاں بھی نہ تھا. نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ شامین روبیر سے مخلص نہیں ہے, وہ صرف اسے استعمال کرا تھا, مگر ضروری نہیں تھا کہ میرا خیال درست نکلتا. اس کا بھی امکان تھا کہ وہ دونوں اب زندہ نہ ہوں. رینارڈ تو انہیں سزائے موت دے دی ہو. ایزرٹ آنے والوں کو دیکھ رہا تھا. وہ آہستہ سے بولا, ان کا کیا کرنا ہے؟ خاتمہ, لیکن اس طرح کہ ان میں سے ایک بھی فرار نہ ہو سکے. سمجھ گیا. اس نے سر ہلایا اور غیر محسوس انداز میں اپنے آدمیوں کو یوں پھیلانے لگا کہ جب رینارڈ کے آدمی نزدیک آتے تو عملاً وہ ان کے نرغے میں آ جاتے. اس طرح حملے کی صورت میں ان میں سے کسی کے بچ کر نکلنے کا امکان کم ہوتا. ایزرٹ اور وہ سپاہی آگے تھے جن کی وردیوں پر نشانات تھے اور باقی پس منظر میں یا اتنی دور تھے کہ نشانات کی غیر موجودگی واضح نہ ہو. دستہ مارچ کرتا ہوا ہمارے نزدیک پہنچا اور تقریباً 20 گز کے فاصلے پر رک گیا. ان کا افسر آگے آیا اور اس نے ایزرٹ سے کہا, قید خانے پر حملہ ہوا ہے اور وہاں موجود سپاہی کو قتل کر کے تمام قیدیوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے. ہمارا ایک سپاہی بھی یہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہا کہ وہاں ہوا کیا تھا. یہ تو بری خبر ہے. ہمارے آدمی شہر بھر میں ان کو تلاش کر رہے ہیں. یہاں فصیل کے سپاہی اور کمانڈرز کہاں ہیں؟ انہیں شاہ معظم کے حکم سے کمک کے طور پر میدان جنگ میں بھیج دیا گیا ہے اور اب یہاں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. آپ کے لیے حکم ہے, اب کسی کا ارگون سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. حکم کی تعمیل ہوگی, ایزرٹ نے کہا اور پھر سرسری انداز سے بولا, تمہارے سپاہی تھکے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے تم لوگوں کے لیے کچھ پینے کا بندوبست نہ کیا جائے؟ یہ لوگ شراب پیتے تھے. ایزرٹ کے معنی خیز انداز سے وہ یہی سمجھے. افسر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا, ایسا ہی ہے جناب, ہم دن کے 4 حصوں میں سے 3 حصے پہرے دیتے ہیں اور صرف 1 حصہ آرام کے لیے ملتا ہے. ایسا کرو, اپنے خاص آدمیوں کو بلا لو, میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں, باقیوں کو یہی مشروب دے دیا جائے گا. افسر مڑا اور اس نے اپنے منظور نظر افراد کو آگے بلایا. ان کی تعداد 10 کے قریب تھی, باقی وہیں رہے. ایرٹ نے آگے بڑھ کر رہ جانے والے سپاہیوں سے کہا, تم لوگ بیٹھو, اپنا اسلحہ وغیرہ اتار دو. وہ اپنے افسر کا رویہ دیکھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے بلا ہی لہجت ڈھالے اور اسلحہ نیچے رکھ دیا اور خود بھی نیچے ہی بیٹھ گئے. الگ ہونے والے 10 افراد کو ہم نے اپنے نرغے میں لے لیا. وہ بے خبر تھے کہ انہیں شراب کا نہیں موت کا جام پینا ہے. میں نے ہاتھ اوپر کیا اور 5 انگلیاں پھیلا کر بند کی تو اس کے ساتھ ہی میرے ساتھی حرکت میں آئے. فصیل سے اچانک تیر انداز نمودار ہوئے. انہوں نے زمین پر بیٹھے سپاہیوں کو نشانہ بنایا. وہ سبھی پاس پاس بیٹھے تھے, اس لیے تیر اندازوں کا کوئی تیر خالی نہ گیا اور فضا ان کی چیخوں سے گونج اٹھی. آدھے تو اسی وقت نشانہ بن گئے تھے.
فوراً ہی تیر اندازوں کی دوسری قطار نمودار ہوئی اور انہوں نے ان سپاہیوں کو نشانہ بنایا جو ہتھیار سنبھال کر اٹھ رہے تھے. ان میں سے بیشتر گر گئے. مجھے اس سے زیادہ دیکھنے کی مہلت نہ ملی کیونکہ ہمیں ان 10 افراد پر قابو پانا تھا جو ہمارے نرغے میں تھے. صورتحال بھانپتے انہوں نے ہتھیار سنبھالے مگر ہماری طرف سے تیز کارروائی کے نتیجے میں 4 اسی وقت لقمہ اجل بن گئے. ایزارٹ نے اپنا نیزہ افسر کی گردن پہ رکھ دیا. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک دو. خوددار! وہ دانت پیس کر بولا. میں سرے سے رینارڈ کا آدمی ہی نہیں ہوں. ہم اس وادی کو اس سے نجات دلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. افسر نوجوان اور غصہ ور شخص تھا مگر بالآخر اس نے اور اس کے بچ جانے والے ساتھیوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ہتھیار پھینک دیں. دوسری طرف 50 سپاہیوں میں سے بچ جانے والے 20 افراد نے ہاتھ اوپر کر لیے اور ان کی جاں بخشی کر دی گئی. ان 26 افراد کی مشقیں کس کر ان کو فصیل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور مارے جانے والے 24 افراد کی لاشیں وہاں سے ہٹا لی گئیں. کچھ افراد بالٹیوں میں پانی بھر کر لائے اور پتھریلے فرش پر پھیلا ہوا خون صاف کرنے لگے. مارے جانے والوں کی وردیاں اور ہتھیار بھی لے لیے گئے تھے اور اب ہمارے پاس مزید 60 افراد کے لیے وردیاں اور ہتھیار تھے. ان وردیوں کو دھونے کی ضرورت تھی تاکہ ان سے خون صاف ہو جائے. یہ سب کچھ بمشکل 1 گھنٹے میں ہو گیا. اب وہاں آنے والا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں کچھ دیر پہلے 2 درجن افراد مارے گئے تھے. اگرچہ میرا مشن کامیابی سے جاری تھا مگر ابھی اصل منزل بہت دور تھی. ہمیں رینارڈ تک پہنچنا اور اس کا خاتمہ کرنا تھا اور فی الحال اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور اس تک رسائی کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. میں ایرٹ کے ساتھ قیدیوں کے پاس آیا. ایرٹ نے ان سے کہا, تم لوگوں نے رینارڈ جیسے سفاک شخص کا ساتھ دیا جس نے اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا تاکہ اس کا اقتدار قائم رہ سکے. اس نے لوگوں کے حقوق سلب کیے اور عام لوگوں کو بے دست و پا کر دیا. تم سب کو ان جرائم پر روشنی ہوتی سزائے موت دے دی جائے گی. اس نے میری کہی تقریر دہرائی. بات معمولی لفظوں پر مشتمل تھی مگر اس کا اثر ہوا اور وہ رونے گڑ گڑانے لگے. ایرٹ انہیں دھمکیاں دیتا رہا. پھر اس نے کہا, صرف ان لوگوں کو رعایت مل سکتی ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کریں. سبھی تعاون کو تیار ہو گئے. میرے اشارے پر ایک زرد چہرے والے نوجوان کو باہر نکالا گیا. سب کے سامنے پوچھ گچھ مناسب نہ تھی. ایرٹ جانتا تھا کہ اس سے کیا پوچھنا ہے. خوش قسمتی سے نوجوان نہ صرف شاہی علاقے میں ڈیوٹی دیتا رہا تھا بلکہ اس کی معلومات بھی خاصی تھیں. اس نے بتایا کہ شاہی علاقے اور سرکاری علاقے کی حفاظت سرمئی وردی والوں کے سپرد تھی اور ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی. ان میں سے آدھے صرف شاہی کمپلیکس کی حفاظت پر مامور تھے. میں نے حساب لگایا تو اب تک صرف 150 سے اوپر خاص سپاہی مارے گئے تھے یا ہمارے ہاتھ آئے تھے. گویا ان کی بڑی تعداد ابھی باقی تھی. نوجوان نے یہ بھی بتایا کہ پوش علاقے, عام علاقے اور گوداموں والے علاقے میں ایسے ہی 4 دستے حملہ آوروں اور قید خانے سے فرار ہونے والوں کو تلاش کر رہے ہیں. گودام والے علاقے کا سن کر میں تشویش زدہ ہو گیا اور میں نے فوری اس طرف جانے کا فیصلہ کیا.